नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ 14 अप्रैल को रूस के दारुल खलाफा मॉस्को में 11 ममालिक जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक शामिल थीं, में अफगानिस्तान में अमन के हवाले से एक मुज़ाकरात हुए। अमेरिका जिसे इन मुज़ाकरात में बुलाया गया था उसने इन मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार किया। ये एक आम तासुर था कि अमरीकी इस रूस ड्रिवन, रशिया ड्रिवन, जिसमें रशिया लीड ले रहा है, इस मुज़ाकराती प्रोसेस से गैर मुतमईन है, इसे पसंदीदगी से नहीं देख रहे। लेकिन अमरीकी कितने इसको शिद्दत से नापसंद कर रहे हैं इसका अंदाज़ा उस वक़्त हुआ जब इन मुज़ाकरात से सिर्फ एक दिन पहले अमरीका ने सो कॉल्ड मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स को अफगानिस्तान में ड्रॉप किया। कहा जाता है कि अमरीका में जौहरी हथियारों को छोड़ के अमरीका के आर्सेनल में, अमरीका के असलह खाना में ये सबसे बड़ा बम था, जिसमें अब अंदाज़न बताया जा रहा है कि उस अफगान गांव के करीब जहां ये मारा गया वहां 100 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। अमेरिका का कहना यह है कि ये बम दाइश के एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम पे मारा गया है। जो इंडिपेंडेंट यूरोपियन एनालिस्ट हैं, रशियन हैं, उन्हें शक है कि वहाँ पे शायद दाइश को नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए ये बम जो है ये मारा गया है, इसे टारगेट किया गया है। इसकी अहमियत क्या बनती है, इस पीस प्रोसेस का अब क्या मुस्तकबिल होगा, रूस और चीन का क्या रद्द अमल होगा, आगे वो क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों में बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ CRSS के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, कई किताबों के मिलिटेंसी के हवाले से ऑथर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू इम्तियाज़ सर। शुक्रिया जी। इम्तियाज़ सर, ये जो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है ये किसको मारा है अमेरिका ने? ये तो जी बुनियादी तौर पे जो अमन मुज़ाकरात या अमन का प्रोसेस है अफ़गानिस्तान का, मेरा ख्याल है उसको टारगेट किया गया है। और तीसरा मौका है कि अफ़गानिस्तान के अमन मुज़ाकरात या अमन अमल को मुतासिर किया गया। पहला मौका था मुल्ला उमर, आपको पता है, 2015 में उसकी मौत की खबर जारी करके। दूसरा फिर मुल्ला अख्तर मंसूर को मई 2016 में जिस तरह मारा गया मशकूक हालात में। और ये तीसरा मौका, और वो भी ऐसी मौके पे जबकि रूस ने अपने तमाम इलाकाई ममालिक को इकट्ठा किया हुआ है, और जो कि ज़्यादा एक देरपा हल जिसकी क्या मतलब है कि अमेरिकन अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते? बुनियादी मकसद तो यही लगता है। देखिए, अगर क्योंकि अमेरिका बार बार कहता है कि हम अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अमन के लिए इलाके के 11 ममालिक इकट्ठे होते हैं और वो उसको कह रहे हैं एक तरफा अमन मुज़ाकरात हैं। एक तरफा कैसे हो गया जब 11 ममालिक उसमें शामिल हैं? तो इसका ये लगता है कि अमरीकी इंतज़ामिया, जबकि अमेरिका को बुलाया भी बिलाशुबा, और ये लगता है कि अमेरिका ख़ुद को बाकी तमाम तर दुनिया के हम पल्ला समझता है। यानी अगर 20 ममालिक भी इकट्ठे हो जाएँ, उसके लिए अमेरिका के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं होगी अगर वो उसमें खुद शामिल ना हो। तो ये बड़े एक ताज्जुब की बात है कि एक बार फिर मुझे ये लगता है कि ये बम पीस प्रोसेस को मारा गया है, ये बम प्रेसिडेंट पुतिन को मारा गया है, पाकिस्तान कहाँ फिट होता है इसमें? देखिए, पाकिस्तान को भी एक इंतबाह तो है ना कि अगर पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब ये वाक़या हुआ है तो इससे पाकिस्तान को ये पैगाम है कि जो वॉर थिएटर है, जंग का मैदान है, ये ड्यूरेंट लाइन के इस तरफ भी आ सकता है। यही पैगाम रूस को भी है कि हमारे बग़ैर आप अमन लाने की कोशिश ना करें अफ़गानिस्तान में। यही पैगाम चीन को भी है और ईरान को भी है, और इससे लगता है कि सर जंग अभी मज़ीद इसमें ज़ोर पकड़ेगी और बज़ाहिर फिर अफ़गानिस्तान में अमन के इम्कान। इसका मतलब यह है कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान हमारी टर्फ है, हमारी टेरिटरी है, यहाँ के फ़ैसले हमने करने हैं, इसमें ईरान, चीन, पाकिस्तान और रूस वगैरह जो हैं ये इसका फ़ैसला करने की कोशिश ना करें। ये तो बुनियादी तौर पे यही पैगाम है। अब देखिए ना, 15-16 साल से अमेरिका $1 खरब वहाँ पे लगा चुका है। एक मौके पे 1 लाख, 1.25 लाख के करीब उसकी फ़ौजें भी थीं, और उन्होंने ईरान को शामिल किए बगैर अफ़गानिस्तान में अमन लाने की कोशिश की, जो हमें बताया गया। तो ये कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान के बराह रास्त 2 बड़े हमसाए हैं, पाकिस्तान, ईरान है, ईरान को आप खारिज करके तमाम अमल से और कोशिश कहें कि जी हम अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिश बजाते खुद एक नाकाम कोशिश। रूस और चीन डर जाएंगे इस मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से? देखिए जी, अब ज़माना बदल चुका है। मेरा ख्याल है कि जिस मूड में इस वक्त चीन है, जिस इक़्तिसादी पोजीशन में है, उसके साथ फिर शाना बशाना रूस भी खड़ा हो गया, तुर्की भी इनके साथ है, ईरान भी इनके साथ है। तो मेरा ख्याल है अब तो गेम प्लान कुछ और हो गया है। अब अमेरिका 1 बम और गिरा देगा, 2 बम और गिरा देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या वो खुद बमों से बच सकेंगे? ये बड़ा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि जिन्हें समझा गया था, जिनकी इलेक्शन कैंपेन को देख के ऐसा लगता था जैसे वो एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट प्रेसिडेंट होंगे,
جو پریزیڈنٹ اوباما کو وارن کرتے رہے کہ آپ انٹرونشنز نہ کریں سیریا میں، 19 دفعہ انہوں نے ٹویٹ کیا اس ایشو پہ، وہ اب سیریا میں میسل اٹیک بھی کرتے ہیں، یہاں مدر آف آل بامب داغتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل بدل گئے ہیں، وہ ایک نئی شکل میں آ رہے ہیں؟ دیکھیے، آج سے 25-30 سال پہلے ایک سابقہ صدر نے کہا تھا کہ امریکی انڈسٹریل امپائر جو ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وہ امریکہ کے ہر گھر میں ہے. پریزیڈنٹ آئزنہاور نے یہ کہا تھا 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، کہ وہ تو اب تقریباً ہر ڈرائنگ روم میں امریکہ کے بیٹھی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اتنا مضبوط ہے کہ ایک صدر اس کو مکمل طور پہ اپنی روش سے نہیں ہٹا سکتا ہے. اور بہت جلد آنے والے مہینوں میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ جو امریکہ کے اندر خفیہ اور سیکیورٹی کے 16 ادارے ہیں، ان کی زبان بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ بولنا شروع کر دیں گے. لیکن پریزیڈنٹ اوباما کو تو یہ اس طرح سے کنٹرول نہیں کر سکے. وہ اس لیے کہ صدر اوباما نے ان کی مخالفت تو نہیں کی تھی نا. جب امریکی انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ نے زیادہ فوجی مانگے تھے افغانستان کے لیے 33,000، تو اوباما نے اس کی فوراً منظوری دے دی تھی. اگرچہ ان کے اپنے بہت سارے اختیارات ہیں، لیکن ہر صدر کم و بیش انہی 16 انٹیلیجنس اداروں کی زبان بولتا ہے زیادہ تر. اگر آپ خارجہ پالیسی کے پیرائے میں دیکھیں، بہت مشکل ہوتا ہے ایک شخص کے لیے جو کہ صدر ہے، اختیار اس کے پاس ہے، لیکن کچھ جب ان کو اب ہر طرف سے کان ان کے بھرے جائیں گے کہ اصل میں ہمارے مفاد میں یہ کام ہے، تو وہ پھر تو یعنی اب امریکہ کی انٹیلیجنس اور اسٹریٹجک کمیونٹی امریکہ کے نئے صدر کو پکڑ کر کان سے وہیں لے آئی ہے جہاں ان کا خیال تھا اس کو ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی جو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ آزادانہ طور پہ اپنے فیصلے کر سکیں گے، لیکن مشکل ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی بڑی وہاں پہ انڈسٹریل اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، بالآخر اس کو کہتے ہیں کہ دے آلویز ہیو دا لاسٹ لاف. اب افغانستان پہ نیکسٹ سٹیپس کیا ہوں گے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے؟ وہ تو دیکھیں گے کہ ماسکو کی کانفرنس کس طرف جاتی ہے. جتنی زیادہ سرگرمی روس کی طرف سے، روس چین کی طرف سے آئے گی اس تمام عمل میں، ہو سکتا ہے اسی انداز میں امریکہ بھی اپنی سرگرمی دکھائے، اور وہ اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. کل ہم نے ایک سیمینار کیا تھا 1 یا 2 دن پہلے، تو وہاں پر شمشاد احمد خان صاحب جو ایکس فارن سیکرٹری تھے، انہوں نے کہا کہ ایک میتھڈ یہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے آپ ایک اینٹی کریٹ کریں دنیا میں، بین الاقوامی پالیٹکس میں، چاہے وہ TTP ہو، چاہے وہ داعش ہو، پھر اس اینٹی کے پیچھے آپ جنگ لڑنے کے لیے وہاں پہ آ جائیں. تو اب یہ داعش جو ہے یہ انجن ہوگا، یہ ہارس ہوگا امریکہ کی انٹرونشن کا افغانستان میں نیا؟ یہ تو لگ تو ایسے ہی رہا ہے. دیکھیں نا، سیریا میں، شام میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ یہی داعش سے ملتی جلتی جو قوتیں ہیں ان کی حمایت سعودی عرب نے بھی کی، ترکی نے بھی کی، اس میں امریکہ بھی شروع میں شامل تھا. اور یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان میں ہم نے ان پہ بم گرایا، ان کا جو غاروں کا کمپلیکس ہے وہ ہم نے تباہ کر دیا ہے. تو یہ کوئی بات کوئی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے آسان. اب پاکستان کی آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان کو اپنا گھر درست کرنا چاہیے. پاکستان کو جو چین اور روس اور دوسرے ملکوں کے کچھ تحفظات ہیں ملیٹنسی کے حوالے سے، وہاں پہ سرگرمی سے کام کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو ایک الائنس بنا ہے نیا، میں تو اس کو الائنس ہی کہتا ہوں، یہ قائم و دائم رہے. کیونکہ اگر الائنس اکٹھا رہے گا، اسی میں پاکستان کی بھی بقا ہے. کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اشرف حیدری صاحب جو ہیں ان کو افغانستان سے بھیجا گیا ان نیگوسیشنز میں، کابل ٹاکس میں، اور وہ غالباً بڑے مشکوک قسم کا ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے امریکہ میں، اقوام متحدہ میں کچھ ٹائم گزارا ہوا ہے افغانستان کے نمائندے کے طور پہ، اور کوئی 2-3 سال انہوں نے بھارت میں گزارے ہوئے ہیں بطور ڈیپٹی ہیڈ آف مشن، یعنی نائب سفیر کے طور پہ. اس کی وجہ سے ان کا جو بیانیہ ہے بالعموم، ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے امریکہ اور بھارت کی زبان بول رہے ہیں. بہت ان کے پکے خیالات ہیں. اور پاکستان کا میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج بھی یہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کی موجودگی میں افغانستان کی موجودہ حکومت سے روابط دوبارہ استوار کریں، بات چیت آگے بڑھائیں. کیونکہ اس قسم کے لوگ شاید پھر سپوائلر کا کام کرتے رہیں گے. یعنی اگر آپ کی پیش رفت بھی ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ، پھر اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس میں اپنے طریقے سے روڑے اٹکائیں گے. یہ جو ایک پینیٹریشن ہے، جو اثر و رسوخ ہے ہندوستان کا، ان کی ایجنسیز کا کابل کے اندر، اس کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے بات چیت کرنے کی، اور اس کے لیے چین کو بھی استعمال کرنا چاہیے. ہمارا ڈس انگیجمنٹ کی کوئی آپشن نہیں ہے. ابھی جیسے دوبارہ شاید فون پہ بات چیت ہوئی ہے صدر اشرف غنی کی، وزیر اعظم کی، ہمیں اس کے اوپر اور وہ کام کرنے چاہیے جو کہ نظر آتے ہیں. یہ جو اب بند کمروں میں بیٹھ کے مذاکرات ہوتے ہیں، باہر آتے ہیں، پھر افغان میڈیا میں کوئی منفی بات آ جاتی ہے، اس طرح نہیں چلے گا.
تھوڑے سے ایگریسو انداز میں پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، ایمبیسی میں سے نکلنا پڑے گا، کونسولیٹس میں سے نکلنا پڑے گا، اور جو کام پھنسے ہوئے ہیں 10 سال سے ابھی تک ہمارے منصوبے مکمل نہیں ہوئے، وہ منصوبے مکمل کرنے پڑیں گے۔ لوگ آپ 10 سال سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم اسپتال بنا رہے ہیں، اسپتال پورا نہیں ہوتا، ظاہر ہے لوگ پھر اس کو سیریسلی نہیں لیتے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان نے کام تو بہت سے منصوبوں پہ کیا ہے لیکن اس کو سیل آؤٹ نہیں کر پا رہے۔ آپ دیکھیں جلال آباد سے شروع ہوئے، کابل جائیں اور مزار شریف تک کام ہم نے بہت کیے ہیں، لیکن ہم کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں کیوں، اس لیے کہ وہ مکمل نہیں ہوئے ابھی تک۔ کوئی منصوبہ 5 سال پرانا ہے، کوئی 10 سال پرانا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت، یعنی ملٹری سیاسی حکومت مل کے اور وزارت خزانہ سے بالکل الگ ہو کر افغانستان سے متعلق جتنے بھی امور ہیں ایک ون ونڈو آپریشن کرے۔ اس کے بغیر ہم وہاں پہ بھارت کے یا دوسرے ملکوں کے اثر نفوذ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ امتیاز قل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین کی بحث آپ نے دیکھی، بات بڑی واضح ہے کہ امریکہ روس کو، چین کو، پاکستان یا ایران یا ترکی کو کوئی افغانستان کے امن میں رول نہیں دینا چاہتا ہے۔ روس نے اور چین نے مل کے دسمبر میں پاکستان کے ساتھ جس پیس پروسیس کا، مذاکرات کا عمل شروع کیا، جس میں 11 ممالک نے ایک دن پہلے گزشتہ روز شرکت کی، امریکہ نے اس سے ایک دن پہلے مدر آف آل بامز مار کے اپنا جو موقف ہے افغانستان کے اس پیس پروسیس میں وہ واضح کر دیا ہے۔ آنے والے حالات بڑے غیر یقینی ہوں گے کیونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن لگ یہ رہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے پورے خطے، پوری دنیا میں ہی ایک ایگریسو پوزیشن اختیار کرتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پاکستان کی داخلی سیاست کے ایک بہت ہی اہم ایشو میں دیکھتے ہیں کہ پیناما کیس کا کیا ہوا۔ ناظرین ویلکم بیک۔ چند دن پہلے واشنگٹن کے مشہور ضمانت تھنک ٹینک ووڈرو ولسن کے سینئر فیلو مائیکل کوگلمن پاکستان میں تھے۔ جب وہ یہاں سے گئے تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ فارن آفس والے تو سارے ہندوستان انڈیا کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد کے ڈنر ٹیبلز کے صرف ایک بات ہوتی ہے کہ پیناما کیس کا کیا ہوگا، پیناما پہ ہی ساری بحث ہوتی ہے۔ یعنی پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ منتظر ہے کہ سپریم کورٹ سے پیناما کیس کا کیا فیصلہ آتا ہے اور کب یہ فیصلہ آتا ہے۔ جو لوگ منتظر ہیں ان میں پاکستان کے مشہور اور منجب صحافی جناب زاہد حسین صاحب بھی شامل ہیں، جنہوں نے 3 روز پہلے اپنا کالم لکھا جس کا عنوان ہے ویٹنگ فار دی پیناما ورڈکٹ۔ زاہد حسین اب اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں اور ان سے سمجھتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے یہ پیس لکھنے کا۔ زاہد صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس کی اہمیت کیا ہے، جو آپ نے اتنا اس کا عنوان دیا ہے ویٹنگ فار دی پیناما ورڈکٹ، کیا اہمیت ہے؟ تو آپ نے خود ہی تشریح کر دی کہ آپ نے جو بتایا کوگلمن کے جو ہے ٹویٹ کہ ایوری بڈی از انٹرسٹڈ کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاناما میں، تو ایک لحاظ سے اس وقت پاکستان میں جتنے لوگوں کی سارا فوکس جو اسی بات پہ ہے کہ کس قسم کا ورڈکٹ۔ سیاسی اہمیت کیا ہے؟ لیکن سیاسی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک کیس جو ہے اس کی نوعیت صرف لیگل نہیں ہے، اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے، کیونکہ جو بھی اس پہ جو ورڈکٹ آتا ہے رولنگ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کیا آنے جا رہا ہے، لیکن جو بھی اس کا فیصلہ آئے گا اس کے اثرات پاکستان کی سیاست میں بہت گہرے ہوں گے۔ نہیں، جب اس میں ایک آنریبل جسٹس یہ کہتے ہیں کہ ہسٹورک ڈیسیجن ہوگا، آپ نے بھی لکھا ہے کہ شیورلی اٹ وڈ بی ہسٹورک بٹ ون از ناٹ شیور ہاؤ۔ بالکل صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ ہسٹورک تو کہنے میں تو بہت سارے اور فیصلے بھی ہسٹورک ہوئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا وہ بھی ایک ہسٹورک تھا، لیکن اس کے ریپرکشن دوسرے تھے، اس کے ایک لحاظ سے مسکیریج آف جسٹس تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہسٹورک تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جسٹس منیر کا مشہور ترین فیصلہ جو ہے 1953 میں، یعنی پازیٹیو ہوگا یا نیگیٹو ہوگا، یہ مطلب یہ دونوں چیز ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے، ہاؤ وڈ پیپل ریممبر دیٹ ججمنٹ، وہ ہے ہسٹورک تو ہوگا، لیکن کس طرح سے اس کو لوگ اس کو یاد کریں گے یا اس کے متعلق کیا رائے ہوگی۔ آپ نے آگے جا کے ذکر کیا لا آف نیسیسٹی کا۔ لیکن لا آف نیسیسٹی پاکستان میں جو ہے یہ استعمال ہوتا رہا ہے اور بہت ہی ہے کیا لا آف نیسیسٹی یہ ہے کہ بہت سارے ایسے فیصلے ہمارے یہاں ہوئے ہیں جس کا براہ راست پاکستان کی سیاست سے تھا، لیکن جیسے مثلاً یہ کہ ایک کو کو جسٹیفائی کرنا، اور اس میں یہ کہا تھا کہ لا آف نیسیسٹی مینس کہ ایک جو ہے جب اقتدار پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے اس کو ایک لحاظ سے ویلڈ کر یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت بیٹھی ہے، کیسے آپ حکومت کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں ایک اور اس لیے میں نے اس کو اور بھی استعمال کیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جونیجو کی جب گورنمنٹ ڈسمس کی گئی تھی، جب اس کے بعد جب جنرل ضیاء کا جو ہے وہ انتقال بھی ہو گیا تو اس کے بعد ججمنٹ آتا ہے، اس کے خلاف ایک ریٹ ہوئی تھی اس فیصلے کے خلاف، اور ججمنٹ یہ آیا کہ وہ اللیگل ایکشن تھا جنرل ضیاء کا، لیکن یہ ان کی میرے خیال ڈیتھ کے بعد آیا تھا۔ دیٹس رائٹ۔
اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا تھا کہ چونکہ اب سب کچھ الیکشن کی تیاری ہو چکی ہے اس لحاظ سے ہم اس کی گورنمنٹ کو ریسٹور نہیں کرتے. لیکن آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اٹ از آلسو دی ججز ہو سیم ٹو بی آن ٹرائل. یہ ججز بھی ٹرائل پہ ہیں. دیکھیں ججز کا اس لحاظ سے کہ ججز پہ آپ دیکھ لیں پریشر, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تمام جو ہے ساری بات چیت کا جو ہے اختتام یہیں پہ ہوتا ہے کہ فیصلہ کیا آنے جا رہا ہے, اور جو ججز 5 ججز ہیں بہت ہی انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں اور ان کی اپنی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں, اور ایک لحاظ سے ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس کے سیاسی اثرات کیا ہوں گے اس فیصلے کے, تو اس لحاظ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کا بھی ایک ٹرائل ہے. آپ نے اس میں قطری خط کا ذکر کیا, آپ نے لکھا کہ ڈوبیس لیٹر فرام اے قطری پرنس. آپ سمجھتے ہیں کہ قطری پرنس کا یہ خط پیش کرنے سے شریف خاندان کے وکلا کو اور ان کے کیس کو نقصان پہنچا؟ دیکھیں ایک اس کا تو خیر اگر آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کوئی منی ٹریل اس طرح ظاہر نہیں ہوتے, جس قسم کی آبزرویشن ججز کی آئی تھی اس سے بھی ظاہر لگتا ہے کہ اس کی وقت کچھ نہیں تھی. اس کو چھوڑیں, مطلب ایک عام پاکستانی میں اگر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں قطری کا تو ایک مذاق کی صورتحال بن کے آتی ہے. کہتے ہیں خطوط غالب کی جگہ قطری خط پڑھایا جائے. اب تو وہ یہ سنا یہ ہے کہ جو ہے وہ چائے کا نام بھی قطری چائے رکھ دی ہے لوگوں نے اپنے کیفے میں, بعض لوگوں نے. لیکن اگر قطری خط کو انٹروڈیوس نہ کریں, اگر سپریم کورٹ قطری خط کو نہیں مانتی ہے تو پھر تو منی ٹریل سرے سے کوئی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے شریف خاندان کی طرف سے. قطری خط تو فنڈامنٹل ہے. تو یہی بات میں نے لکھی ہے اس میں کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ جو آ رہا ہے کہ کیا انہوں نے منی ٹریل جو ہے, اصل مسئلہ پوری کیس کی جو دارمدار ہے یا فوکس تھا یا محور تھا وہ یہی ہے کہ اپنی وہ جو جائیداد خریدی ہے یا آف شور کمپنیز کو وہاں پیسہ کس طرح پہنچا ہے. تو اصل کوشچن تو منی ٹریل کا ہے, پورا کیس جو ریوالو کرتا ہے منی ٹریل کا. لیکن جب آپ نے لکھا نا کہ انفیوریبل ڈیسیجن سے نواز شریف صاحب کو بہت نقصان ہو سکتا ہے, انفیوریبل ڈیسیجن کیا ہوگا؟ انفیوریبل 2-3 چیزیں ہیں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں نے لکھا ہے کہ انتہائی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے جس کے مجھے شاید ممکن نظر نہیں آتا ہے. انتہائی فیصلہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ ہیوملیشن, کہ آپ کو جو ہے وہ آفس سے یعنی ہٹا دیا جائے, وہ شاید نہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی پھر خاندان کے اوپر بہت سے سوالیات نشان بھی. سپریم کورٹ کی کہتی ہے کہ یہ منی ٹریل ثابت نہیں کر سکے ہیں, سوالات کا جواب نہیں دے سکے ہیں, تو بھی اثر پڑے گا. تو بھی پھر نیگیٹو ہوا. یہی انفیوریبل تو یہی ہوتی ہے نا. انفیوریبل صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ فیوریبل صرف ایک ڈیسیشن ہو سکتا ہے. فیوریبل کیا؟ کلین چٹ. کلین چٹ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سارے لوگ حیران ہیں. یہی تو ڈنر ٹیبل پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ کلین چٹ کیا ہوگی. بات یہی آتی ہے, کلین چٹ ناممکن نظر آتی ہے میرے خیال میں. مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ تمام جو کیس جو ہے یہ تمام جو ہے فضول تھا. نواز شریف صاحب ان کے خاندان پہ کوئی بھی ایسا الزام ثابت نہیں ہوا ہے. یہ کلین چٹ ہوتی ہے. وہ سارے جو ہے ان کے جو بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے وہ جائز طریقے سے گئی ہے. یہ کلین چٹ ہے. اچھا, لیکن ایک تھوڑا سا, آپ تو پاکستانی سیاست کے بہت ہی پرانے طالب علم ہیں, اس کے شاہد ہیں, مشاہدہ آپ نے اس کا کیا ہے. اگر سپوزڈلی ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اس قسم کا ایک کلین چٹ بھی مل جاتی ہے تو سیاسی اعتبار سے تو وہ بھی اس کا بھی اثر پڑے, وہ بھی کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہوگی. ایبسلیوٹلی, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اثرات پاکستانی سیاست پہ بہت گہرے پڑیں گے. اگر فرض کیجئے یہ آپ بھی جاتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ایک مفروضے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس سے تمام چیزوں سے نکل آتے ہیں صاف ستھرے, ایک مل جاتا ہے ان کو, تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اس کے اثرات یہ بھی ہوں گے کہ نواز شریف صاحب کیا بہت زیادہ مستحکم ہو جائیں گے, کیا عوام اس چیز کو قبول کر لے گی کہ یہ کوئی سارے جو الزامات تھے ان پہ وہ غلط تھے, اور وہ کیا عوام سپریم کورٹ کے ٹیکنیکل ٹروتھفل جج کو حقیقت مان لے گی؟ کیونکہ عدالتیں تو ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ فیصلے. لیکن عوام تو دیکھیں نا, عوام جب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا اس کی تشریح, عوام ساری ایک ہی نہیں ہوتی ہے. اس چیز نے بہت زیادہ پولرائز بھی کیا ہے لوگوں کے خیالات. آپ جہاں بات کریں تو ایک لحاظ سے تو آپ کو نظر آئے گی کس طرح سے تقسیم ہے. مطلب جو میرے نزدیک جو چیز ہے, جو میں جس چیز کو کہوں گا عوام کے, لیکن عوام تو ایک نہیں ہے, ایک ہوموجینیس چیز تو نہیں ہے. عوام میں جو ہے وہ لوگ بھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کوئی مونولیتھ نہیں ہے, عوام کوئی ایک سنگل اینٹی نہیں. تو یہ کہنا کہ عوام کیا کرے گی, تو یہ میرے خیال یہ جو ہے مفروضہ ہوتا ہے. اگر کلین چٹ آتی ہے تو کیا سیاسی جماعتیں ریئیکٹ کریں گی, تحریک انصاف وغیرہ؟ میں خیال ریئیکٹ تو کریں گی, ریئیکٹ تو ہوگا. اس کی نوعیت بہت مختلف ہوگی کہ شاید جو ہے کوئی فیصلے کو چیلنج نہیں کرے گا کیونکہ سب نے کہہ دیا ہے کہ ہم سب. تو یہ جو آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ ریسپانس ٹو کویسچن آن پاناما اینڈ یو کے ریپورٹڈ انکمپلیٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ, آرمی لائک ایوری پاکستانی اویٹس اے ڈیسیژن بیسڈ آن جسٹس اینڈ میرٹ. یہ کیوں ضرورت پڑ گئی آئی ایس پی آر کو اپنی تشریح کرنے کے لیے؟ نہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آئی اس کی تشریح کی. پہلے انہوں نے ایک وہاں پہ خبر آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں گے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا, یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گیا. میرے خیال دیکھیے آئی ایس پی آر ڈیفینس پہ کیوں چلی گئی؟ پریشر جو پڑتا ہے
اثرات سب پہ آ رہے ہیں. میرے خیال اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ان کو ISPR کو اس معاملے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا, اب ایک اسے کہتے ہیں آپ کے بڑے اچھے جاننے والے اور دوست ہیں ہم سب کے, نجم سیٹھی صاحب, انہوں نے اپریل دا کرولیسٹ منتھ میں ایک پیس لکھا ہے, آج ہی وہ ایک دن پہلے آیا ہے, جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں. ریکروٹمنٹ جو تھا بین پہ وہ اٹھا دیا گیا ہے, 50,000 گورنمنٹ امپلائیز کو ریگولرائز کر دیا ہے, حج کا جو فرینڈلی کنیکشنز ہیں وہ دے دیے گئے ہیں, گیس سپلائی کی اسکیمز انہوں نے آن کر دی ہیں, اور وہ ٹریول بھی کر رہے ہیں سارا کچھ. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی یعنی جلدی میں ہے, انتخابات کی طرف ہے, جیسے کوئی خطرہ ہے ان کو. دیکھیں انتخابات تو ویسے بھی آپ دیکھیں 4 سال مکمل ہونے کو آئے ہیں. جب پانچواں سال جو وہ الیکشن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے, جب آپ کے 1 سال رہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے الیکشن ہو سکتا ہے کبھی بھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس کو کہتے ہیں الیکشن ایک لحاظ سے مولڈ میں آ جاتے ہیں سارے, اور یہ تو میرے خیال ہر حکومت یہی کرتی ہے. جب اتنا پہلے 1 سال پہلے, ہاں یہ بالکل یہ کرتے ہیں. دیکھیں ایک وہی بات آتی ہے کہ اگر کوئی کہا جاتا ہے کہ جب کڑے فیصلے کرنے ہیں کسی حکومت کو, پہلے 2 سال یا 3 سال میں کرنے پڑتے ہیں, اور آخری سالوں میں جو آپ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ کس طرح سے الیکشن میں ایک جو نتیجہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا جائے, تو وہ پیٹرنیج کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. یہ سیاست جو ہے پیٹرنیج کی ہے. یہ وہ چیز, لیکن نجم سیٹھی صاحب تو ایسے اندیا دے رہے ہیں جیسے کہ کچھ فوری طور پہ ہونے لگا ہے. دیکھیں یہ ایک بات ممکنات میں جس کی لوگ بہت بات کرتے ہیں, لیکن اس کی اور بھی چیز آتی ہے جس کا میں تھوڑا ذکر بھی کیا ہے, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فیصلہ آنے سے پہلے اگر کوئی احساس ہونا شروع ہو جائے تو یہ پارلیمنٹ ڈیزالو بھی کر سکتے ہیں اور ارلی الیکشن بھی کال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے, لیکن خود تو کر سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کسی کو بھی اسمبلی ڈیزالو کر کے الیکشن کی ایڈوائز کر سکتا ہے. سیٹھی صاحب کو تو لگ رہا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ شاید ان کا خیال یہ ہے کہ ایک ارلی الیکشن کی پاسبلٹی موجود ہے, لیکن اس میں دوسرے مضمرات بھی ہیں نا. مطلب یہ کہ جب پرائم منسٹر فیصلہ بھی کر لیں تو آپ اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تحلیل کر لیں. اچھا, آپ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے اپنے پیس کے آخر میں, آپ نے لکھا کہ ایک ایسے موقع پہ یہ پیناما کا ڈیسیژن آئے گا جبکہ نواز شریف صاحب کے فوج سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, ریلیشن سیمنگلی بیٹر اینڈ نو ریئل تھریٹس فرام دی اپوزیشن. یعنی اپوزیشن سے بھی ان کو کوئی خطرہ کسی قسم کا نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی بالکل مری مکھی ہے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہوتی. دیکھیں ایک یہ ہوتی ہے کہ جو ہے ایک بہت ایکٹیو, یہ پی ٹی آئی ایکٹیو رہی ہے, لیکن ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ جو ہم پچھلے 3-4 سالوں میں دیکھتے ہیں, جو بائی الیکشنز کے نتائج آ رہے ہیں یا دوسرے اور جیسے اس کے آپ کے لوکل باڈیز کے الیکشن, ٹھیک ہے, اس کو پورا ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ انڈیکیٹر ہوتا ہے کسی طور پہ جو ہے حکومت کی یا حکمران پارٹی کی ایک لحاظ سے جو ہے. 1976 کے اختتام میں زیڈ بھٹو بہت طاقتور تھے, فوج بڑی سیاسی طور پہ کمزور تھی, اپوزیشن بالکل نہیں تھی, پھر اچانک سارا معاملہ الیکشن جب ہوا نا, دیکھیں بات سنیں, یہی بات ہوتی ہے کہ جب الیکشن کا ایک پیریڈ آتا ہے تو ایک مومنٹم کریٹ ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے تمام جو ڈفرینسز ہیں, کانٹرڈکشن ہیں, وہ سرفیس پہ آ جاتے ہیں. اور وہی دیکھیں کہ اس سے پہلے اگر بہت سے لوگوں نے کوشش کی تھی, اتحاد بنتے رہتے, یعنی بھٹو کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے. الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کا جو مومنٹم ہے وہ آلریڈی ہوتا ہے, اور اسی مومنٹم کے تحت جو ہے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جو کوششیں کی گئی تھیں وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں. زاہد حسین صاحب بہت شکریہ. ناظرین, جو چیز بحث میں نہیں آ سکی, جو بحث تو آپ نے دیکھی, جو چیز نہیں آ سکی وہ یہ ہے کہ گزشتہ 10 دن پہ اگر آپ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھیں, اس کے اندر سے جو اسٹیٹمنٹس نکل رہی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپوننٹس ہیں. آپ کو تحریک انصاف کہیں ٹیلی ویژن اسکرینز میں اتنی فعال ایکٹیو اپوزیشن کے طور پر نظر نہیں آتی ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد بریگیڈیئر ڈاکٹر نعیم سالک صاحب کی جو نئی کتاب آئی ہے پاکستان کے جوہری پوسچر, نیوکلیئر پوسچر کے حوالے سے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, ویلکم بیک. پاکستان کی نیوکلیئر پوسچر کے حوالے سے, پاکستان کی نیوکلیئر پالیسی کے حوالے سے فورموسٹ اسکالر اور رائٹر بریگیڈیئر ڈاکٹر نعیم سالک اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں, میرے ساتھ ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب کی نئی کتاب لرننگ ٹو لیو ود اے بوم آج آکسفورڈ لٹریری فیسٹیول میں ڈسکس ہوئی, بہت تیز و تند اس پہ بحث ہوئی, اور میں نے ڈاکٹر صاحب کو اسی سیشن کے لیے اسی لیے مدعو کیا ان سے سمجھنے کے لیے کہ اس نئی کتاب کی اہمیت جو ہے وہ پاکستان کی نیوکلیئر ڈاکٹرائن میں کیا بنتی ہے. ویری وارم ویلکم ٹو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پہلے بھی ایک کتاب لکھی, جینیسس ساؤتھ ایشین نیوکلیئر ڈاکٹرائن. یہ کتاب اس سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ جو پہلی کتاب تھی وہ ایک ہسٹوریکل نیریٹو تھا کہ کیسے انڈیا اور پاکستان کے پروگرام ڈیولپ ہوئے ہیں, کیسے ایوالو ہوئے ہیں, اور وہ جنرلی 98 کا جو پیریڈ تھا اس کو کور کرتی تھی. اور
یہ 98 کے بعد کا جو پیریڈ ہے جس میں ڈاکٹرینل تھنکنگ ایوالو ہوئی ہے, کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ان پلیس آئے ہیں, ریگولیٹری رجیم آئی ہے, ایکسپورٹ کنٹرول رجیم آئی ہے, اور یہ سب چیزیں ڈاکٹر صاحب پہلے کیوں نہیں آئیں؟ پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کا پروگرام جو تھا وہ کووڈ تھا اور ہم ڈینائل موڈ میں تھے. ہم کہتے تھے ہم نیوکلیر جو پروگرام ہمارا ویپنز کے لیے نہیں ہے, اٹ از جسٹ اے پیسفل کیوں کہتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کہ انٹرنیشنل پریشر بہت تھا, تو سینکشنز کو, پریشرز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ پوسچر لیا تھا. انڈیا کا بھی یہی پوسچر تھا 98 تک. تو اس کی وجہ سے ہمیں سکسیس ہوئی کہ وی ور ایبل ٹو ڈیفلیکٹ انٹرنیشنل پریشر. تو لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ پبلک ڈومین میں کوئی ان امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر کوئی ڈبیٹ نہیں ہو سکی. سو 98 کے بعد سڈنلی ہمیں یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑی کہ اپنے آپ کو رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول افیکٹو, وہ سیفٹی سیکورٹی اور ایسوسیٹڈ ایشوز جو ہیں یہ ان کو ہمیں ڈیولپ کرنا پڑا ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسے پروفیسر ڈاکٹر ہود بھائی ہیں, وہ بہت بڑے کرٹک ہیں پاکستان کے نیوکلیئر ویپنائزیشن پروگرام کے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست زیادہ غیر محفوظ ہو گئی ہے اور غیر ذمہ دار ہو گئی ہے اب نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے. آئی تھنک غیر محفوظ تو آپ نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اگر ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن نہ ہوتے تو 9/11 کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا. یہ بہت مختلف ہوتا ہے اس سے جو ٹریٹمنٹ پاکستان کو 9/11 کے بعد ملا, because that would have been an opportunity, they would have run over Pakistan at that time. اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں؟ انڈیا نے آفر کیا تھا کہ آپ انڈیا سے آپریٹ کریں, ان کو پھر پاکستان کی ضرورت نہیں تھی, وہ پھر وہ انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو شاید رن اوور کر دیتے. تو اس لیے یہ نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے ہم غیر محفوظ نہیں ہوئے, اور یہ ہماری الٹیمیٹ سیکورٹی. لیکن تھوڑے سے دلیر ہو گئے ہیں, کارگل کر دیا نیوکلیئر امبریلا میں. کارگل کا بڑا انٹرسٹنگ ہے, میرا بڑا اسٹرانگ کنوکشن ہے کہ جب کارگل ہوا تو اس وقت تک ہم نے نیوکلرائزیشن کے لیسن ابزارب نہیں کیے تھے, نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں, اور جیسے جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لے اس وقت تک تو ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی آپریشنلائز بھی نہیں ہوئی تھی. تو وہ ہم نے یہ ڈپلائمنٹ مسلز اس میں کنسیڈر ہی, آپ دیکھیں کہ ہمارا جو شاہین میزائل ہے اس کا پہلا ٹیسٹ ہوا ہے اپریل 99 میں, جب کارگل آلریڈی انڈر وے تھا. تو اس لیے یہ جو کہنا ہے کہ یہ نیوکلرائزیشن کی وجہ سے ہوا, تو میرے خیال سے یہ بالکل غلط تاثر ہے, کیونکہ جو کارگل کے پلانرز تھے انہوں نے اس چیز کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا تھا. اسی وجہ سے یہ ان کو یہ شوق ہوا جب انٹرنیشنل جو ریئیکشن بہت نیگیٹو آیا, وہ اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس چیز کو اکاؤنٹ فار نہیں کیا تھا کہ اب نیوکلرائزیشن کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھے گی. اچھا, لیکن آپ نے اس کتاب میں اتنا کھل کے ذکر ویسے نہیں کیا. جو اس وقت ہم ٹیکٹیکل ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں, یہ ٹیکٹیکل ڈیوائسز آپ میرے ویورز کو بتائیں گے کیا ہیں یہ ٹیکٹیکل ڈیوائسز؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا نے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کی تھی جس میں ایک سرپرائز اٹیک وہ انہوں نے شیلو پینیٹریشنز پاکستان میں ملٹیپل پوائنٹس کے اوپر کرنے کا کیا تھا, اور انہوں نے اپنے ڈیفینسو فارمیشن کی کیپیسٹی بڑھائی تھی کہ پاکستان کو بغیر کسی وارننگ کے ہم 24 سے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کو انویڈ کر سکیں. تو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ پاکستان کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ تھا, تو انڈیا ڈاکٹرینلی چیلنج کر رہا تھا ہمارے ڈیٹرنس کی کریڈیبلٹی کو, فزیکلی وہ چیلنج کر رہے تھے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پہ جو ہے وہ ہاسٹیلٹی کے لیول کو بڑھا کے. ٹیکٹیکل ڈیوائسز کا کیا رول ہے؟ یہ ڈیوائسز ایک کیپیبلٹی پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے فار آپشن انہانسمنٹ. یہ ہے کیا؟ یہ نسبتاً جو ہے نا یہ شارٹ رینج اور کم ییلڈ کے ویپن ہوتے ہیں جن کا جو اس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹیو ریڈیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ آپ اگر بیٹل فیلڈ میں آپ کے ٹروپس بھی جو ہے وہ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اینیمی کے, اگر آپ ڈیوائس کوئی بہت بڑی استعمال کریں جو نقصان پہنچائے اینیمی کو, وہ ساتھ آپ کے ٹروپس بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو یہ ان کا ذرا لیمیٹڈ ڈسٹرکٹیو ریڈیس ہوتا ہے. لیکن آپ نے اس کتاب میں یہ بھی ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب ٹینک اٹیک ہوتا ہے, ٹینک پھیل جاتے ہیں, ڈسپرس ہو جاتے ہیں, تو ٹیکٹیکل ویپن کوئی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. جی اس میں ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں, الٹیمیٹ تو آنسر کوئی بھی نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک آپشن انہانسمنٹ ہے جس میں انڈینز مجبور ہوئے ہیں سوچنے پہ کہ کیا وہ کولڈ سٹارٹ کو کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جیسے یہ ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ ویپن ڈیٹر تبھی کرتا ہے کہ اس کی یوز کی کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہو. ان ویپنز کی یوز کی پاسبلٹی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے. اب کیا اس کی اتنی مخالفت کیوں کر رہا ہے, پاکستان پہ اتنا دباؤ کیوں ہے کہ اس میں اس کی 2-3 وجوہات ہیں کہ جنرلی یہ شارٹ رینج ویپنز کو ڈی اسٹیبلائزنگ دیکھا ہے, کیونکہ یہ بیٹل فیلڈ کے قریب ہوتے ہیں اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پری میچورلی بیٹل میں انوالو ہو جائیں گے کیونکہ بیٹل زون کے نزدیک ہے.
اور دوسرا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ سیفٹی سیکورٹی کی بھی کہتے ہیں کہ یہ جب فیلڈ میں ڈپلائی ہوں گے تو ان کی فزیکل سیکورٹی کمپرومائز ہو سکتی ہے, سینٹرلائز کنٹرول ان کے اوپر شاید نہیں ہو سکے گا, ناٹ ریئلائزنگ کہ ہمارا نیوکلیر کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کے چینل مختلف ہیں کنونشن کمانڈ اینڈ کنٹرول سے, سو وہ آپس میں کوئی مکس اپ نہیں ہوگا, یہ اوور لوڈ نہیں ہوگا. پچھلے سال سپٹمبر میں ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سرجیکل اسٹرائک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائکس کی. اگر وہ سرجیکل اسٹرائکس واقعی ہوتی ہیں اور ڈیپ پینیٹریشن ہوتی ہیں تو کیا ہم ٹیکٹیکل ویپن یوز کر سکتے تھے؟ نہیں, یہ ویپن اتنے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ٹریگر ہیپی ہے ہم کہ فرسٹ گیون اپرچونٹی پہ ہم اس کو استعمال کریں. یہ ایک آپشن ہے ہمارے پاس اور یہ اس وقت یوز ہوگی جب ہماری کنونشن فورسز جو ہے وہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہوگی ان کے اٹیک کو روکنے کے لیے. تو پہلا آپشن تو کنونشنل رسپانس ہوگی. تو اگر وہ سرجیکل اسٹرائک کو کرتے تو اس کے اوپر کنونشنل رسپانس ہی ہوتی. وہ کہتے ہیں نا ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی, پاکستان کچھ کر نہیں سکا بیچارہ. میں کشمیر میں 3 دفعہ میں نے سرو کیا ہے, مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے. ایک جگہ وہ بھی تھی جس پہ میں نے فزیکلی سرو بھی کیا ہوا, ان 3 جگہ جو انہوں نے اناؤنس کی تھی. اور بعد میں اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں انہوں نے کہ along the line of control, تو لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ ایکسچینج تو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے, دیٹ از اے نارمل تھنگ, روٹین لوکلائز ایکشن ہوتے ہیں. اس میں پٹرولنگ بھی ہوتی ہے اگریسو. تو صرف انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے فارورڈ پوسٹ پر فزیکلی اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے, جو جس میں وہ آبویسلی کامیاب نہیں ہوا اور انہوں نے اس کو کلیم کر دیا. پرپس شاید ان کا یہ تھا کہ کسی پوسٹ کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, 2-3 بندوں کو شاید وہاں سے پرزنر بنا کے لے جایا جائے اور کہے کہ جی ہم نے ڈیپ اسٹرائک کر کے تو یہ پاکستانی ہم پکڑ کے لے آئے, ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جو مرضی. لیکن اس میں ان کو سکسیس نہیں ہوئی کیونکہ وہ کانسیکوینسز ان کو یہ بیسکلی ٹیکٹیکل ویپنز کے استعمال کی جگہ نہیں ہے. نہیں, کیونکہ پاکستان نے بڑا کلیئر کہا ہو کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی اسٹرائک کریں گے تو پاکستان ول رسپونڈ. کہتے ہیں دی میریٹائم لیگ, یعنی نیول لیگ آف دا نیوکلیئر ڈاکٹرن, یہ کیا چیز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جتنی نیوکلیئر پاورز ہیں وہ کوشش کرتی ہے ٹرائیڈ بنانے کی. امریکہ کے پاس ہے, سوویت کے پاس ہے, فرانس کے پاس 2 ہیں, انہوں نے لینڈ بیس میزائل ابینڈن کر دیے اور نیول اور ایئر رکھی ہوئی ہے. برٹن کے پاس صرف نیول ہے کیونکہ یہ سب میرینز کو کیونکہ ڈیٹیکشن ایزی نہیں ہوتی جب سبمرج ہوتی ہے, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی دیتی ہے. یہ ہے بڑا خطرناک نہیں؟ لیکن اس میں سبمرین گم ہو جائے اس کا کنیکشن, ایک فلم ہے بڑی مشہور کرمزن ٹائیڈ. اس میں خطرہ یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ میڈیم کا پرابلم ہے. سائنٹیفک پرنسپل ہے کہ پانی کے نیچے کمیونیکیشن کے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی, اس لیے کمیونیکیشن از دی بگیسٹ پرابلم ود سب مرین. تو کمانڈ کنٹرول افیکٹو نہیں رہتا. دوسرا یہ کہ جیسے ابھی سچویشن ہے گراؤنڈ پہ کہ ویپنز اور ڈیلیوری سسٹم ہم نے سیپریٹ رکھے ہیں, فزیکل ان میں گیپ ہے, تو اس میں ایکسیڈنٹل یا پریمیچور اس میں لانچ کا چانس نہیں. اس میں اب ہم نے کیا, اس میں تو دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. سب میرینز میں کیا میسلز رکھتی ہیں؟ جی ٹیسٹ کیا ہے ہم نے, جو ہے وہ کروز میزائل بابر 3 ٹیسٹ کیا ہے سب مرین سے. انڈیا نے بھی جو ہے سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کیے ہیں اپنی اریحان سے. یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ جو مسلسل ہندوستان اور امریکی اینالسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایسا ایک نیریٹو شیپ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر ڈاکٹرائن مؤثر نہیں رہا ہندوستان کی سرجیکل اسٹرائکس کے بعد, کہ ہندوستان نے ایک سب آپٹیمل لیول پہ حملہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہتے ہوئے پاکستان کی پٹائی کر سکتے ہیں. یہ کس حد تک صحیح؟ آپ دیکھیں نا انہوں نے گین کیا جو خود وہ کلیم کر رہے ہیں. اگر اتنا سا گین کرنا ہے تو وہ اس کے لیے تو نیوکلیئر تو آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کے پاس کنونشنل آپشن ختم ہو جائے. تو ہماری کنونشن کیپیبلٹی انڈیا کے ویزاوی ابھی اتنی ایفیکٹو ہے کہ ہم ان کو ایفیکٹولی جواب دے سکتے ہیں سرجیکل اسٹرائک نہیں, اس سے بڑے آپریشن کا بھی. تو اس لیے وہ یہ اتنے ہم مجبور نہیں ہیں کہ ہم پہلی گولی چلے گی تو ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر نعیم صالح صاحب. ناظرین یہاں میڈیا کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کتاب میں ایک جگہ یہ بحث بھی ہے اور آج آکسفورڈ لٹریری فیسٹیول میں یہ بحث بہت ہوئی ہے کہ پاکستان کا میڈیا اور ہندوستان کا میڈیا دونوں کو ہی نیوکلیئر پالیسی نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے حقائق جو ہیں اس سے بالکل لا علمی ہے. یہ بڑا ضروری ہے کہ میڈیا میں جب لوگ بحث کریں نیوکلیئر ایشوز کے اوپر تو کچھ بنیادی حقائق جو ہیں نیوکلیئر ڈاکٹرائن کے, نیوکلیئر پاور کے, نیوکلیئر ویپنائزیشن کے, وہ کم از کم جرنلسٹ تک ان کو یعنی جرنلسٹ کو ان کا پتہ ہو تاکہ ایک بہتر پروڈکٹیو سیر حاصل ڈسکشن اس پہ ہو سکے. ناظرین آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.